बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स के साथ मैं खावर गुमन और लाहौर से चौधरी गुलाम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाजरीन, जो लोग सियासत के तालिब इल्म हैं और या सियासत के ऊपर थोड़ा बहुत नज़र रखते हैं, उनको पता होगा कि बनाना रिपब्लिक की डेफिनेशन क्या है, तारीफ क्या है। बनाना रिपब्लिक की तारीफ ये है कि किसी मुल्क के अंदर जो है पढ़ने और दिखाने को कानून एक है, लेकिन ऑन ग्राउंड उसकी इम्प्लीमेंटेशन कुछ और होती है। सियासी लीडरान जो है कुछ और करते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड बिल्कुल एक डिफरेंट रद्द-ए-अमल आपको नजर आ रहा होता है। एग्जैक्टली पाकिस्तान के अंदर आजकल यही हो रहा है। आपको पता है कि साबिक प्राइम मिनिस्टर पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला हुआ और आज अभी तक वो जो चाह रहे हैं एक एफआईआर दर्ज करवाना, वो एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इसी हवाले से आपने देखा कि जब मुख्तलिफ बयानात सुनाए गए, हमें शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर साहब क्या फरमा रहे हैं, पीटीआई के लीडरान क्या फरमा रहे हैं, और एवेंचुअली आज एज ऑफ नाउ जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं सिचुएशन उसी जगह पे खड़ी है। एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुई और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 24 घंटे दिए हैं आईजी पंजाब को कि इन 24 घंटों के अंदर एफआईआर को दर्ज करें, नहीं तो फिर हमें शायद सो मोटो एक्शन लेना पड़े इस केस के हवाले से। लेकिन नाजरीन, ये मामला जो है ये इतना बिगड़ा क्यों है? कानूनी तौर पर एक शख्स के ऊपर हमला हुआ है, उस शख्स की जो है गलत या सही किसी के ऊपर इल्जाम लगाता है तो उसकी एफआईआर अभी तक हो जानी चाहिए, लेकिन एफआईआर नहीं हो पा रही। इमरान खान साहब पहले हॉस्पिटल में रहे, शौकत खान, वहां पे उनकी ट्रीटमेंट हुई। उस ट्रीटमेंट के हवाले से भी आपको बताएंगे कि उसके ऊपर कितना ठट्ठा, कितना मजाक, कितनी तज़ीक उनकी की गई कि गोली 1 लगी, 2 लगी, 3 लगी, गोली लगी भी कि नहीं लगी। इमरान खान एक्टिंग कर रहे हैं कि बिल्कुल संजीदगी से बता रहे हैं उनको गोली लगी या नहीं लगी। ये तमाम जो है शवाहिद आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं एफआईआर की। खान साहब ने एफआईआर के हवाले से लाहौर के कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या फरमाया, सुनिए जरा। 3 दिन हो गए, पंजाब की हुकूमत भी हमारी है, तहरीक इंसाफ की कोलिशन गवर्नमेंट है, क्यू लीग की, उसके बावजूद अभी तक हम एफआईआर रजिस्टर नहीं करवा पाए। ये एक एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कह रहा है पंजाब पुलिस पंजाब गवर्नमेंट के नीचे, वो कभी कोई वजह दे देते हैं, फिर सीधे सीधे कई कहते हैं जी अगर आपने करवाना तो हमें हटा के किसी और को इस ओहदे पे बिठाए जो कि ये एफआईआर काटे। चीफ मिनिस्टर का इस पर कसूर नहीं है, एक हमारा सिस्टम इवॉल्व हो चुका है जिसमें इम्बैलेंस आ गया। आम हालात में एफआईआर अभी तक हो जानी चाहिए थी। वहां पे एक शख्स शहीद हुआ, 15 लोगों को गोलियां लगी। साबिक प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की जो लीडर हैं खान साहब, वो अभी तक इसी तगोदो में हैं कि उनकी एफआईआर हो जाए। लेकिन खान साहब के जवाब में इंटीरियर मिनिस्टर जो फेडरल के हैं राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने क्या जवाब दिया, ये भी जरा सुने। ये कह रहे हैं ना कि जी मैं मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म होकर एफआईआर दर्ज नहीं करवा पा रहा। नहीं, आप एक झूठी एफआईआर दर्ज करवाने में जो है वो कामयाब नहीं हो पा रहे। ये बात आपके लिए बाइस शर्म है कि आप एक झूठी एफआईआर जो है वो 3 या ज्यादा लोगों के खिलाफ। लेकिन राना साहब, इस मुल्क में जब आप हुक्मरान होते हैं, जब आप इक़्तिदार में होते हैं, कामयाब नहीं हो रही। अच्छा चौधरी साहब, ये जो है साबिक प्राइम मिनिस्टर और पीटीआई के चेयरमैन खान साहब की एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करवा रहे? आप करवा दें, लाहौर में बैठे हुए हैं। खावर गुमन साहब, माफ करना, ये मतलब है कि राना सनाउल्लाह खान साहब को समझाएं कि एक साबिक वज़ीर आज़म अपनी जगह, चेयरमैन बड़ी पार्टी का अपनी जगह, मकबूल तरीन लीडर अपनी जगह, एक शख्स जिनको 4 गोलियां लगी हैं और सिर्फ अल्लाह के फजल से वो जिंदा सलामत है, वरना वो उनसे बात करके उनको देख के जब बंदा वहाँ यानी हालात व वाक़या सुनता है तो बंदा दंग रह जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये इंसान अभी किस तरह बच गए। तो वो तो एक तो पहली बात है कि अल्लाह के फजल से बचे। हाँ, कसर कोई नहीं छोड़ी थी। नहीं, कसर कोई नहीं छोड़ी। और उन्होंने कहा कि सारा जिस्म जो है सुन्न हो गया था, यानी जब गोलियां लग गईं और फायरिंग रुकी तो इधर देखा, फिर हामिद नासिर चट्टा का साहबजादे अहमद चट्टा बुरी तरह जख्मी हुए, आपने फैसल जवेद देखे और बाकी और लोग देखे। तो मैं इसलिए यह कह रहा हूँ राणा साहब, आप भी मुनासिब यही है अपने अल्फाज का, अपनी लैंग्वेज का, अपने इल्ज़ामात का चुनाव इस तरह करें कि फिर भी आप यहाँ पाकिस्तान में आम तौर पर जिस तरह लोग रहते हैं वो रह सकें।
آپ جس طرح کے اٹیک کر رہے ہیں ایک پاپولر لیڈر پر، یہ آپ کے اپنے مفاد میں نہیں ہے. آپ پر جھوٹا کیس ہوا تھا یا سچا تھا، پوری قوم نے آپ کی ہمدردی کی تھی، اگرچہ میں ہمدردی کرنے والوں میں شامل نہیں تھا، صاف بتاؤں، کیونکہ میں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ میں نے غلط بیانی کرنی نہیں. تو اب آپ روز ایسے وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ جھوٹی، اور وہ ابھی بتا رہا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ جس وقت حملہ ہو رہا تھا وہ کسی متحد کے کمرے میں جا کے بیٹھا رہا، اور جب 5-6 بجے تک دونوں بندے اکٹھے بیٹھے رہے. انہوں نے حرام ہے کوئی کسی سے ملاقات کی ہو یا کوئی کام کیا ہوا. تو خان صاحب کو آپ اگر یہ سمجھتے ہیں نا کہ وہ آپ کے ایک سٹنگ ڈک ہے، ان کو آپ شہید کر دیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا. ان کو ہر قسم کی لوگوں کے گناونے جرائم اور عزائم جو ہیں ان کی اطلاعات ملتی رہتی ہیں ساتھ ساتھ. ابھی چند منٹ پہلے میں ان سے خود سن کے آ رہا ہوں. تو آپ اس طرح کے الزامات نہ لگائیں. وہ نہ جھوٹی ایف آئی آر کرانا چاہتے ہیں، نہ کسی کے غلط ملزم کے گلے میں رسا ڈالنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو نتارہ کیتا جائے، ایف آئی آر درج کر کے تفتیش کی جائے، اگر کسی نے نہیں جرم کیا تو وہ فارغ ہو جائے گا. اچھا، آج ایک امید کی کرن ہمیں نظر آئی سپریم کورٹ آف پاکستان سے. وہاں پہ ایک جو کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ میں، عمران خان توہین عدالت کیس، 5 ممبر بینچ نے اس کو سنا. اسی کے دوران جو ہے عمران خان کے خلاف یہ جو ایف آئی آر کا معاملہ ہے اس کو ٹیک اپ کیا گیا. وہاں پہ چیف جسٹس صاحب نے جو ریمارکس دیے وہ ناظرین آپ کو سناتے ہیں کہ ایف آئی آر میں تاخیر ہو رہی ہے تو مطلب شواہد ضائع ہو رہے ہیں. آئی جی پنجاب لاہور پیش ہوئے. آئی جی پنجاب بتائیں کہ کتنے وقت میں ایف آئی آر درج ہوگی؟ چیف جسٹس صاحب نے جو ہے سوال پوچھا آئی جی صاحب سے. آپشن یہ بھی ہے کہ جاں بحق جو شخص کے اہل خانہ کی درخواست پر مقدمہ درج ہو، آئی جی پنجاب کا موقف. آپ کو دستیاب جو آپشنز ہیں عدالت کا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. چیف جسٹس صاحب نے جو ہے جواب دیا یہ عدالتی ذمہ داری ہے، صوبائی حکومت کا مختلف موقف ہو بھی دو تب بھی پولیس قانون کے مطابق جو ہے کارروائی کرے. چیف جسٹس صاحب نے فرمایا اندراج مقدمے کی درخواست پر وزیر اعلیٰ پنجاب سے مشاورت کی لی تھی. آئی جی پنجاب صاحب نے جواب دیا جو درخواست دی گئی اس مقدمہ پر درج کرنے کے لیے اس کے اوپر تحفظات ہیں. آئی جی صاحب نے فرمایا عدالت، اس کے جواب میں جو ہے عدالت نے یہ کہا چیف جسٹس صاحب نے کہ عدالت فوجداری نظام انصاف بلا رکاوٹ چلانے کو یقینی بنائے گی. پولیس اور آئی جی پنجاب کو عدالت تحفظ دے گی. سپریم کورٹ 24 گھنٹے میں عمران خان پر حملے کی ایف آئی آر جو ہے درج کرنے کا حکم دیتی ہے. اور اس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ ابھی ہم اس کے اوپر جو ازحد نوٹس نہیں لے رہے. اگر آپ لوگوں نے ایف آئی آر 24 گھنٹے کے اندر درج نہیں کی تو پھر ہم اس کے اوپر نوٹس بھی لیں گے. تفتیش کریں، شواہد اکٹھے کریں، فرانزک کروائیں، جو بھی آپ نے جو اس حوالے سے انویسٹیگیشن کر رہی ہیں اس کو آگے بڑھائیں اور اس کیس کی ایف آئی آر درج کریں. قومی لیڈر کے قتل کی کوشش کی گئی، معاملے کی نزاکت کو سمجھیں. چیف جسٹس صاحب کی یہ ریمارکس سے جو ہے آج اس کیس کے حوالے سے جب یہ ٹیک اپ ہوا. اب چوہدری صاحب سپریم کورٹ کی طرف سے اب یہ حکم نامہ آ گیا، 24 گھنٹے کے اندر جو ہے ایک ایف آئی آر درج کروانے کا حکم دیا گیا ہے. لیکن جو میرے پاس اطلاعات ہیں ابھی تک وہ یہی ہیں کہ رکاوٹیں کافی زیادہ ہیں اس ایف آئی آر کے راستے میں، شاید معاملہ سموتھلی آگے نہ بڑھے. آپ کی کیا انفارمیشن ہے؟ ایف آئی آر کیا عمران خان صاحب کی خواہش کے مطابق ایف آئی آر ہو جائے گی یا اس میں چند نامعلوم افراد کا نام بھی درج کیا جائے گا؟ نہیں، آج نہیں تو کل یہ ایف آئی آر ہو کے رہے گی، جس طرح انہوں نے لکھ کے دیا ہوا ہے اسی طرح. بعد میں کوئی یعنی اگر انویسٹیگیشن میں کوئی خارج ہو جائیں گے نام تو ہو جائے، ورنہ جو یعنی یہ گھناؤنا منصوبہ بنایا گیا تھا پاکستان کو بدترین سیاسی اور ملکی بحران کے اندر دھکیلنے کا، اس کا تو سوچ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور آفرین ہے خان صاحب کے کہ انہوں نے ایک لمحہ ضائع نہیں کیا. انہوں نے کہا مجھے اللہ نے بچا لیا. میں ابھی چند منٹ پہلے ان سے مختصر ملاقات کر کے یہ جو سپریم کورٹ کی طرف سے حکم آیا ہے اس حوالے سے بات ہوئی آپ کی خان صاحب کے ساتھ؟ نہیں، اس پر نہیں ہوئی میری. جب سپریم کورٹ ایک حکم دے دیتی ہے تو اس پر عمل کرنا ہوتا ہے. آپ whether somebody likes it or not تو یہ عمل ہوگا. نہیں تو وہ جنہوں نے ایف آئی آر درج کرنی ہے ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہو کے ان سب کو اندر کر دیا جائے گا. اور میں حیران ہوں اس وقت تک کہ چاہے پرویز لائی اور مونس لائی ان کی تمام تر
یعنی اپنی ان کی پوری عمران خان کی حکومت کے ساتھ یعنی وہ آئے تھے، اور ان کا ابھی یہی موقف ہے مونس لائی اور پرویز لائی کا. کل ان سے میری گھنٹہ ڈیڑھ میٹنگ ہوئی ہے، ان کے پریس سیکرٹری اقبال بھی وہاں تھے. تو انہوں نے یہ کہا کہ جس طرح خان صاحب چاہیں گے، جو انہوں نے پالیسی دی ہے، جو وہ کہہ رہے ہیں ہم نے وہی کرنا ہے. اور ایک بات دوسری، خان صاحب جو ہے وہ ٹس و مس نہیں ہے، وہ قوم کو وہ کہتے ہیں ان بحرانوں سے نکال کے ملک کو صحیح سمت لے کے جانا میری ڈیوٹی ہے. میں جب تک اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے لوگوں کی رہنمائی کروں گا. اچھا، اور میں صرف اور صرف اللہ کے فضل سے اس وقت یہاں موجود ہوں، ورنہ مخالف جو ہیں مجھے مار کے اپنے حساب میں چلے گئے تھے اور جشن منانے کی تیاریاں کر رہے تھے. اور جبکہ آپ کو خاور گھمنڈ صاحب آپ کے علاقہ ہے ساتھ ہی چند کلومیٹر دور، وہاں وزیر آباد میں جب حملے کرنے کے منصوبے تیار ہو رہے تھے، جتھے تیار ہو رہے تھے، وہ باگڑی ہو گا چھاگڑی ہو، تو وہ اس پر کاروائی کیوں نہیں ہوئی؟ چوہدری صاحب دیکھیں، ہماری جو وفاقی حکومت ہے اسلام آباد سے، ہم نے آپ پنجاب کی حکومت جو لاہور کے اندر حکومت ہے اس کے اوپر اعتراض کیا ہے کہ وہ کیا کام نہیں کر رہے. اسلام آباد کی طرف سے وفاقی حکومت کی طرف سے ایک لیٹر لکھا گیا ہے. نہیں تو ایک لیٹر صدر کو بھی لکھ دیا ہے. اچھا، عمران خان صاحب اس کے اوپر بعد میں آتے ہیں. تو پہلے ہماری التجا بھی سنیں. جو وفاقی حکومت کہہ رہی ہے، وفاقی حکومت یہ فرما رہی ہے کہ عمران خان، جو انہوں نے لیٹر لکھا ہے پنجاب کی حکومت کو، فیڈرل گورنمنٹ نے، کہ عمران خان پر فائرنگ کے بعد پنجاب حکومت کی جانب سے سابق وزیر اعظم کو مناسب سیکیورٹی فراہم کرنے میں ناکامی اور قافلے کی سیکیورٹی کے SOPs پر عمل درآمد سے اجتناب پر کسی بھی قسم کی وضاحت دینے سے گریز افسوسناک ہے. ابھی تک بتایا ہی نہیں پنجاب حکومت نے. سابق وزیر اعظم کا میڈیکو لیگل بھی ابھی تک نہیں کیا گیا. یہ بات بھی تشویشناک ہے کہ صوبائی حکومت ابھی تک جرم کے ہتھیار کے حوالے سے کوئی اپڈیٹ فراہم کرنے میں ناکام رہی ہے. یہ بھی وفاقی حکومت اعتراض کر رہی ہے کہ آیا کیا اس کا فرانزک تجزیہ ہوا ہے یا نہیں. واقعے کے بعد کئی گھنٹوں تک جائے وقوع کو محفوظ نہ کیا گیا، جو کہ ایک بار پھر طے شدہ طریقہ کار کی خلاف ورزی ہے. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اس علاقہ کے متاثرین کے زخموں کی نوعیت کے حوالے سے بھی جو ہے کوئی سرکاری معلومات جاری نہیں کی گئی، جبکہ ملزم کی اعترافی ویڈیوز کا جاری کیا جانا بھی تفتیشی عمل میں سنگین خامیوں کی نشاندہی کرتا ہے. ابھی ملزم پکڑا بھی نہیں گیا تھا تو چوہدری صاحب آپ نے لاہور سے ویڈیوز جو نکالنا شروع کر دی تھی. اس کے بعد وفاقی حکومت یہ کہتی ہے کہ پنجاب حکومت اور اس کے اداروں کی یہ ناکامیاں اس معاملے کو مس ہینڈل کرنے اور مجرمانہ غفلت کا واضح ثبوت ہیں. جی چوہدری صاحب، اب یہ سارے کا سارا معاملہ آپ کے سامنے ہے. وفاقی حکومت تو یہ کہہ رہی ہے ساری کہ یہ تو پنجاب حکومت کی ساری ذمہ داری ہے، اور پنجاب حکومت 18ویں ترمیم کے تحت با اختیار ہے، تمام ریسورسز ان کے پاس موجود ہیں. پنجاب گورنمنٹ نے اپنی ذمہ داری سے کب کہا کہ وہ بھاگنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم قاتلوں کو پکڑیں گے. چودھری پرویز لائی نے 2 ٹوک کہا. یہ کوئی بات نہیں ہے. 5 سے زیادہ بندے پکڑے گئے ہیں، 3-4 ایسے ہیں جن کو ابھی پکڑنا ہے اور وہ بڑا ضروری ہے. اور اس کے بعد جو اپنے تیار کر رہے تھے لوگوں کو، جو اسلحہ بانٹ رہے تھے، جو پیسے بانٹ رہے تھے وزیر آباد میں اور حافظ آباد میں، جلسے کر کے پھر نعرے لگوا رہے تھے قتل کرنے کے، ہم نے کسی کو نہیں چھوڑنا. انہوں نے کہا ایک گاڑی والا یہاں سے ٹھیک ہو گیا. اچھا چوہدری صاحب یہ بتائیے گا کہ وہ IG صاحب ہیں، وہ آج خبر چل رہی ہے کہ ان کی تو انڈکشن ہو گئی ہے UN میں کوئی ایز ایڈوائزر. وہ نوکری شوکری ان کی تو پکی ہو گئی ہے. انہوں نے کہا جی میں تو یہاں پہ نوکری بھی نہیں کرنا چاہ رہا، نہیں کر سکتا، میرے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تو وجہ کیا بنی؟ یہ کیا واقعہ وجہ بنی یا پھر نوکری ان کی وجہ بنی گیا وہ جب جا رہے ہیں؟ نہیں، وہ مطلب ہے کہ یہ تو ادھر تو ویسے تو PTI نے تو صاف کہا کہ ہمیں ان پر اعتبار نہیں ہے، لیکن یہ بھی فیکٹ ہے کہ ان کو وہاں انہوں نے بڑی اہم جاب دی ہے. اب کس کا کتنا قصور ہے آپ اور میں اس پر فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. میں نے کیونکہ عمران خان صاحب کا، پرویز لائی صاحب کا اور دوسروں کا ورشن سنا ہے، تو میں انتظار کر رہا ہوں کہ FIR نہ صرف اچھا اب بلکہ پنجاب قاتل جو ہے نا، جو قتل بھی کر چکے ہیں نا. جی خان صاحب پر تو قاتلانہ حملہ ہے، وہاں لوگ شہید بھی ہو گئے ہیں بالکل. اور ابھی بھی حامد ناصر چٹھا کا جواد سال بیٹا جو ہے، ابھی خان صاحب کو وہ کیا نام ہے ویل چیئر پر ملنے آیا، ساتھ ان کے والد حامد ناصر چٹھا تھے. تو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کا آنکھوں میں چمک ہے. جو صاحب اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایک سیریس اٹیمپٹ ہوئی تھی، ویل پلانڈ اٹیمپٹ تھی، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکے.
جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات نے زندگی کسی بھی شخص کو دی ہے اس وقت تک تو جو مرضی کوئی پلان کرتا رہے کچھ نہیں بنے گا. اچھا اس کے بعد جو ایف آئی آر کے حوالے سے جو فیڈرل گورنمنٹ کیا الزام لگاتی ہے پنجاب حکومت کے اوپر کہ وزیر آباد واقعہ کے تناظر میں فوری طور پر اس کیس کی ایف آئی آر درج کی جائے جو قیاس آرائیوں یا فرضی الزامات کی بجائے میرٹ پر ہو اور واقعہ کے حقائق پر مبنی ہو. مطلب ان کی مرضی کی ایف آئی آر کرا دی جائے. اچھا اس کے بعد یہ بھی فرماتے ہیں کہ وزیر آباد واقعہ متعلقہ ایس ایچ او یا سی ٹی ڈی پنجاب کی مدعیت میں مزید وقت ضائع کیے بغیر اس کیس کی ایف آئی آر فوراً درج کی جائے. اب تو دیکھیں وفاقی حکومت کو پریشانی لاحق ہو گیا ہے کہ جناب اعلیٰ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا, اتنا بڑا جو وہاں پہ پرابلم ہو گئی ہے, تو ابھی تک پنجاب حکومت نے ایک ایف آئی آر نہیں کی. ویسے آپس کی بات ہے جو تیاریاں ہو رہی ہیں سن اولا کی کرنا ہے, اس طرح دے خطانہ تو نہیں ہے قتل چھپایا جانا. اور وہ بھی ایک انتہائی پاپولر پاکستان کی تاریخ میں اتنا پاپولر لیڈر میری زندگی میں تو نہیں آیا. میں نے 50 سال تو پالیٹکس اور صحافت میں گزار دیے. اچھا صاحب ویسے یہ بڑی دلچسپ بات آپ نے کی کہ آن گراؤنڈ جو ہے پرانے لوگوں جس سے بھی بات کریں, جب ارشد شریف شہید کا جنازہ یہاں پہ ہوا تب بھی لوگوں نے کہا کہ یہ اتنی بڑی تعداد میں ہم نے لوگوں کو کبھی نہیں دیکھا کہ کسی صحافی کے جنازے میں, کسی اس طرح کے جنازے میں. اسلام آباد کی تاریخ کے سب سے بڑا جنازہ. عمران خان کی جو مقبولیت ہے آن گراؤنڈ, وہ ضمنی انتخابات ہوں, وہ جلسے جلوس ہوں, وہ ان کا اپنا خود جو ہے 8-10 جو ہے حلقوں کے اندر لڑنا, وہ ساری چیزیں واضح ہو رہی ہیں. لیکن یہ سمجھ کیوں نہیں آ رہی آپ کو؟ آپ خدا کا خوف کریں, آپ بڑے بزرگ ہیں, آپ اس حوالے سے کوئی کیوں نہیں سمجھ کی بات کر رہے اور معاملے کو حل کی طرف صاحب کیوں نہیں لے کے جا رہے؟ کیا سمجھانا چاہتے ہیں آپ؟ میں یہ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں کسی بھی ملک کے اندر جب اس طرح کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں تو یہی ہوتا ہے کہ عوام سے دوبارہ پوچھ لی جائے. برطانیہ, ہم پاکستان کے اندر برطانوی طریقہ جمہوریت اپنائے ہوئے ہیں نا, ہم بات تو یہی کرتے ہیں کہ جو پارلیمانی نظام حکومت, وہاں پہ 5 وزیر اعظم چینج ہو گئے ہیں, 3 انہوں نے الیکشنز کر لی ہیں بریگزٹ کے ایشو کے اوپر. وہ کیا ہو گیا؟ آپ پاکستانیوں کے سیاسی شعور کے اوپر اعتبار کریں, ان کی جو عقل فہم ہے, ان کی کامن سینس ہے جو عام لوگوں کی, اس پہ اعتبار کرنا سیکھیں اور لوگوں سے پوچھ لیں ان کو خان صاحب پسند ہے, مریم صاحب پسند ہے یا بلاول بھٹو زرداری صاحب پسند ہے, تو آگے بڑھیں. یہ کیا مطلب جٹ جفا پایا ہوا ہے تو بڑی خبر لے آپ آگے بڑھ ہی نہیں رہے. بڑی خبر جی, بریکنگ, یعنی اس وقت کی سب سے جو پوری قوم جاننا چاہتی ہے. جی 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 جو صاحب پلیز. شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان کی قیادت میں قائم کولیشن گورنمنٹ آف 13 پارٹیز پلس ادر ریلو کٹر, یعنی 7500 بندہ جو جمع ہے, ابھی کتنے ہو گئے مجھے نہیں پتا, ان کو اور پی ٹی آئی لیڈ بائی عمران خان دی موسٹ پاپولر لیڈر آف پاکستان, ان کو کنوے کر دیا گیا ان ایکیووکل, غیر مبہم واشگاف واضح الفاظ میں میسج چلا گیا ہے کہ اگر آپ دونوں فریق صدر عارف علوی کی صدارت میں بیٹھ کے ایک گیون ٹائم پر ملاقات کر کے اگلے الیکشن کا اعلان نہیں کرتے تو پھر اس کے نتیجہ یہ ہوگا کہ یہاں غیر معمولی حالات پیدا ہو جائیں گے جو ایمرجنسی یا فوج کی مداخلت کے بغیر کسی کے بس کا نہیں ہوگا ان کو ٹھیک کرنا. تو پھر تمام تر ذمہ داری شہباز شریف اور عمران خان پر ہوگی. دس ہیز بین کنویڈ ٹو دیم اینڈ وی ایکسپیکٹ ود ان 1 week فرام ٹوڈے کہ یہ فریقین جو ہے کوئی قابل عمل الیکشن جو ہے اس کا کہ فروری میں ہوں یا اپریل میں ہوں, نہیں فروری مارچ میں ہوں یا مئی میں ہوں, اس میں سے کسی ایک پر ایگری کر کے اور اس کے بعد کیئر ٹیکر کے لیے ناموں پر مشاورت ہو جائے اور ملک جو ہے آگے چلا جائے. اگر یہ مارا ماری, یہ افراتفری, یہ قتل و غارت یا ایک پاپولر لیڈر کو, اب میں یہ بھی کہہ دوں کہ مجھے اب ان پر یہ اعتبار نہیں ہے, یہ دوسرا تیسرا حملہ بھی کر سکتے ہیں. اس لیے پی ٹی آئی اور عمران خان کو اپنی سیکیورٹی پر غیر معمولی اثر. جی چوہدری صاحب یہ بڑی خبر ہے بالکل. آپ اور خان صاحب کی سیکیورٹی کے حوالے سے جو آپ نے بات کی وہ بھی بالکل ایک جائز ایک کنسرن آپ کو کلیئر ہو گیا کہ میں نے کیا کہا؟ کلیئر ہو گیا, لیکن وہ چوہدری صاحب وہ کہنے نا پنجابی چ چند چڑے دے سارے ویکھ لین دے.
نہیں ہم نے ایک ذمہ دار اہم ترین شخصیت کو مسئلہ یہ ہے کہ جو جب وقت آئے گا آپ کو بتا دوں گا. اس کے علاوہ فی الحال میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں. اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے آن گراؤنڈ. ابھی بھی دیکھیں موٹر ویز بند ہیں, شہر لوگ جو باہر سڑکوں کے اوپر نکلے ہوئے ہیں, مظاہرے ہو رہے ہیں, معیشت آپ کی ڈوبتی جا رہی ہے, کوئی جو روزانہ کے معمولات ہیں وہ آگے نہیں چل رہے. جی چوہی صاحب. صدر پاکستان, صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان ڈاکٹر عارف علوی وہ جہاز پر تشریف لائے اتوار والے دن. بالکل صحیح سر. اور یعنی شوکت خانم ہسپتال میں جدھر خان صاحب جو تھے ایڈمٹ تھے, یعنی نہیں مطلب ہفتے والے دن وہاں تشریف لائے اور تیمارداری کی. تیمارداری ہوتی ہے آدھا منٹ, 15 منٹ, 20 منٹ, آدھا گھنٹہ, بہت بھی طویل ہو سکتی ہے, پونا گھنٹہ, 1 گھنٹہ. وہ ہمارے ذرائع کے مطابق 2.5-3 گھنٹے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی ہسپتال میں موجود رہے. پہلے ان کی تفصیلی ملاقات خان صاحب سے, عمران خان اور ڈاکٹر عارف علوی کی علیحدہ ملاقات ہوئی. اس کے بعد صدر ایک دوسرے کمرے میں گئے, وہ 2, 4, 10, 15 منٹ ٹیلی فون پر مصروف رہے. پھر وہ واپس آئے, پھر خان صاحب سے گفتگو کی, پھر وہ دوبارہ ٹیلی فون کیا. یہ ذرائع کہہ رہے ہیں, اب یہ کوئی تردید کرنا چاہے تو موسٹ ویلکم. تو اس کے بعد خان صاحب کی بھی کسی جگہ بات چیت ہوتی رہی. بعد میں پارٹی کے اہم ذمہ دار عہدیداران جو ہیں انہوں نے بھی شامل ہوئے. تو یہ 2-2.5 گھنٹے سیاسی مذاکرات ہوئے ہیں اور صدر صاحب اپنی ایفرٹ کے نتیجے میں ابھی تک مایوس نہیں ہے. چلیں سر, امید پہ دنیا قائم ہے, لیکن آن گراؤنڈ جو صورتحال ہے وہ اس حوالے سے بھی ناظرین آپ کو بتاتے ہیں کہ فی الوقت جو ٹینشن ہے ہر ایک لمحے, گزرتے لمحے کے ساتھ وہ بڑھ رہی ہے. بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے وفاقی حکومت جو ہے معاملات کو لے کے کیا جو ہے لائے عمل اپنائی ہوئی ہے اور اس کے جواب میں پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اوور دا ویکینڈ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے ایک لمبی چوڑی پریس کانفرنس کی. اس پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے ایک لائے عمل دیا, ایک سلوشن دیا جو موجودہ حالات جب سے وزیر آباد میں سابق پرائم منسٹر عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے, کس معاملے سے کس طرح نکلا جا سکتا ہے. سنیے ذرا. اس بارے فی الفور فیصلہ ہونا چاہیے. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے ملتمس ہوں کہ وہ فل کورٹ کا کمیشن بنائیں, فل کورٹ کا, چاہے ترازو انصاف کی بنیاد پر ادھر جائے یا ادھر جائے, مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے بالکل. فی الفور میں خط کے ذریعے آپ سے میں ان رائٹنگ میں آپ کو یہ درخواست کروں گا, آپ خدارہ یہ فل کورٹ پر مبنی یہ کمیشن تشکیل دے دیں. کوئی زیادہ وقت نہیں لگے گا. سب جو آپ حکم دیں گے, فلاں کاغذ لاؤ, فلاں ثبوت لاؤ, فلاں پیش ہو, جب آپ مجھے حکم کریں گے میں آپ کے پاس پیش ہوں گا. جس کو آپ طلب کریں گے وفاقی حکومت سے وہ پیش ہوگا, صوبوں سے آپ جن کو بلائیں گے وہ آئیں گے. جو فل کورٹ ہے اس کے اوپر مبنی کمیشن, وہی اسی کے اوپر پوری قوم کا اعتماد ہوگا. ناظرین ظاہر ایک اچھی سجیشن ہے, اور اس کے بعد جب یہ فل کورٹ کمیشن صاحب آپ بھی بعض اوقات اتنے سیانے بیان, خان صاحب نے ایکسپٹ کر لیا ہے. چوہی صاحب کمال کرتے ہیں, خان صاحب کہتے ہیں کیا کر لیا, خان صاحب کو کیا پتا ہے. اب مجھے فل کورٹ نے بھی کبھی کوئی انکوائری کی ہے. یہ جو قانونی نقطہ ہے, چیف جسٹس نے کہا ہے کہ ہمارا کام انویسٹیگیشن کرنا نہیں ہے. دیکھیں وہ کمیشن کی بات کر رہے ہیں, جو ہائی سپریم کورٹ چیف جسٹس صاحب ہے وہ ایک کمیشن بنا سکتے ہیں, وہ 3 ممبر ہو, 5 ممبر ہو. نہیں, وہ چیف جسٹس صاحب کا یہ اس کے اوپر اختیار ہے کہ وہ 15 ججز صاحبان کو لگانا چاہتے ہیں یا پھر 10 ججز صاحبان کو. لیکن یہ تو ہم پرائم منسٹر کی بات کر رہے ہیں نا. پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ فل کورٹ. اچھا, انہوں نے معاملے کو الجھانا چاہتے ہیں. اب یہ اس کے اوپر آپ کا آرگومنٹ ہو سکتا ہے. اس کے بعد چوہدری صاحب انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو پہلے بتاتے ہیں. اچھا, یہ ہمارے ساتھ فیض چوہدری صاحب موجود ہیں. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ یہ جو فل کورٹ کمیشن ہے, چوہدری صاحب کو بھی کافی اعتراض ہے, ہمارے جو چودھری غلام حسین صاحب ہے, آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے. شہباز شریف صاحب نے تو بڑی آفر لگا دی ہے. تو یہ اس کا قانونی تھوڑا سا ہمیں پہلو سمجھائیے گا کہ یہ فل کورٹ کمیشن کیا ہوتا ہے. کون سا کمیشن ہے؟ جی, فل کورٹ کمیشن بنیادی طور پہ یہ تو ٹرم پہلی دفعہ ہی ہم نے سنی ہے, لیکن اس سے جو امپلیکیشن ہوتی ہے یا جو انفرنس لی جا سکتی ہے وہ یہ, اگر آپ کو یاد ہو کہ پنجاب اسمبلی کے مقدمے کے دوران
بہت زیادہ جو ہے وہ مسٹرسٹ اور ڈسٹرسٹ شو کیا گیا. ہاں فل کورٹ بینچ کی بات کی انہوں نے بالکل. ہاں وہ اصل میں تو یہ چیف جسٹس آف پاکستان کا پریروگیٹو ہے کہ وہ اگر ان کو دیتے ہیں تو وہ کتنے جج صاحبان کو نامنیٹ کرتے ہیں اور کون سا جج نامنیٹ کرتے ہیں. تو یہ جو ہے واقعی حکومت بنیادی طور پہ انہوں نے اس چیز کو اینٹیسپیٹ کرتے ہوئے ایک مسٹرسٹ کا اظہار جو ہے وہ کرتے ہوئے کہا جی فل کورٹ بنا دیں. فل کورٹ جو جوڈیشل کمیشن کا جنرل مقصد تو یہ ہے کہ جی 17 کے 17 جج سپریم کورٹ کے جو ہیں وہ 2 سال کوئی کام نہ کریں اور صرف ان کا ریفرنس سنیں. اچھا کوئی ماضی کے اندر کوئی ایسی مثال ملتی ہے پاکستانی تاریخ کے اندر؟ کوئی کبھی بھی نہیں ملی جی. میمو گیٹ اسکینڈل ہوا تھا 3 ہائی کورٹ کے ججز سے. اس وقت قاضی صاحب جو ہیں وہ بلوچستان کے تھے. نہیں انہوں نے کی چاہ کی ہے فل کورٹ دا فل ہر وقت اسی ڈگر اور اسی یہ لگائی رکھتے ہیں. اس کی وجہ سے چوئی صاحب بنیادی طور پہ یہ اپنی ذمہ داریاں ہیں ان سے یہ سائڈ لائن ہونا چاہتے ہیں. انہوں نے جو کام کیے ہوئے ہیں ان کو پتا ہے, عمران خان کے پریشر میں آئے ہوئے ہیں اور ہر کسی کو اپنی ذات کے علاوہ یہ کسی بھی جگہ مطلب یہ چاہتے ہیں کہ بس کوئی دوسرا کرے, ساڈے کنارے تو ذمہ داری نہ. اچھا جی صاحب, آپ کی نظر سے یہ خبر گزری ہوگی کہ وفاقی حکومت کافی اعتراض کر رہی ہے کہ جی خان صاحب کا نہ میڈیکل لیگل ہوا ہے, نہ ان کے ٹیسٹ ویسٹ ہوئے ہیں, اور پتہ نہیں پرائیویٹ ہاسپٹل میں لے گئے, یہاں پہ بھی کسی گورنمنٹ ہاسپٹل میں لے کے گئے. تو اس کا تھوڑا سا طریقہ کار سمجھائیے گا. کیا ایف آئی آر ہونے میں وہ میڈیکل لیگل وہ جو سرٹیفکیٹ ہوتا ہے ڈاکٹر سے معائنہ کرنا ہوتا ہے وہ تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے, یا ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ آپ کے پاس اگر کوئی خبر ہو تو. میڈیکل لیگل تو ہوا ہے ان کا, اور وہ وہاں پہ عمران خان صاحب کا بھی ہوا, 11 اور بھی تو ہیں نا جی جن کا میڈیکل لیگل ہوا ہے. بات یہ کہ ایف آئی آر دینے میں تو یہ امر مانے نہیں. آج وہاں پہ آئی جی پنجاب آ کے جھوٹ بول رہے تھے اور انہوں نے کہا جی میرے پاس کوئی اپلیکیشن نہیں آئی. وہاں پہ 26 وکیل اور زبیر نیازی جو وہ بیچارہ ادھر کھپتا رہا, نہ اس کو کھانے کی بجلی کاٹ دی, نہ اس کی اپلیکیشن کو ڈائری نمبر لگایا, نہ ایف آئی آر دی. آپ اندازہ کریں نا کہ عمران خان جیسے شخص پہ قاتلانہ حملہ ہو جاتا ہے اور سپریم کورٹ کو مداخلت کرنی پڑتی ہے اور وہاں پہ ایف آئی آر درج کرنے کے لیے, اور ان کے حکم کے باوجود اب تک ایف آئی آر درج نہیں ہوئی. تو اور کہتے ہیں کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ منع کر رہی تھی. پنجاب حکومت کا پھر موقف آیا کہ یہ سارا کیس خراب کرنا چاہتے ہیں. اس وقت انہوں نے سارے ایویڈنس جو ہیں وہ توڑ مروڑ کے خراب کر دیے ہیں, اور یہ اپنی اسکن سیو کرنے کے لیے جو سارا جمعرات سے لے کے آج تک اور جب تک ایف آئی آر نہیں ہوتی یہ سارے ملوث ہیں اس میں, اور یہ اس کیس کو خراب اپنا کر چکے ہوں گے. ایف آئی آر نہ ہونے میں یہ جو آئی جی صاحب ہیں یہ انہوں نے لکھ کے نہیں دیا کہ جی میں نے ایف آئی آر نہیں دینی, میری ٹرانسفر کرتے. ڈی پی او نے کیا کہا, ایس ایچ او بیچارے تو بالکل وہ چھوٹے لیول کا آدمی ہوتا ہے. آپ کو نہیں پتا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. جنہوں نے حملے کرائے ہیں یا جنہوں نے اگر جن کے اوپر جو بھی معاملہ آیا ہے, یہ ایف آئی آر نہ ہونا, اس کو تو میں نے پہلے دن سے کہا تھا کہ نہ ہونا پی ٹی آئی کے لیے بینیفٹ ہے. دیکھیں نا پی ٹی آئی کو تو سیاسی بہت زیادہ اس کا وہ سمپتی حاصل ہے کہ بھی بندے کو گولی بھی مارو, اس پہ فائر بھی کرو, اس کے ایف آئی آر نہ درج دو. یار کو خوف خدا کرو. پھر خاور گمن آپ میں چودھری غلام حسین جیسے اور عام جو لوگ سڑکوں پہ فیصل صاحب یہ بتائیے گا کہ آج سپریم کورٹ کا یہ جو حکم آیا کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر ایف آئی آر ہو, خان صاحب وہ ایک سرٹن ان کی خواہش ہے کہ میری ایف آئی آر کے اندر یہ تمام نام کا اندراج ہو, تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی خواہش کے مطابق ایف آئی آر ہو جائے گی یا پھر اس کے اندر تبدیلی کوئی کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں مضروب کی یہ پاکستانی لا کے مطابق یہ اس کا حق ہے کہ وہ جس کو مرضی اپنا ملزم نامزد کرے. ایف آئی آر میں کسی قسم کا کسی شخص کو کسی قسم کا استثناء حاصل نہیں. یہ اس کو ثابت کرنا بہرحال مدعی کا کام ہے, مستغیث کا کام ہے کہ وہ یہ کہے. لیکن سیکشن 154 سی آر پی سی کے تحت جو ایف آئی آر آپ کے پاس ہو, اور دیکھیں یہ مذاق کی بات ہے, یہ تو آپ پاکستان کے قانون کا, پاکستان کے نظام کا, پاکستان کی ریاست کا
मजाक उड़ाने वाली बात हो रही है ना। अच्छा चौधरी साहब, ये अभी आपको जो है प्राइम मिनिस्टर का एक बयान सुनवाते हैं, तो उसके बाद आपसे कमेंट लेंगे कि वो कहना क्या चाहे, और आज अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया तो फिर मेरे हाल में बात खत्म हो जाना। ये बात सुनिएगा जरा शहबाज शरीफ साहब की। उन तीनों ने कि हमने साजिश की, दूर दूर तक अगर इस साजिश का कोई हल्का सा साया सबूत, नहीब सबूत भी आ जाए, तो मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं कि मैं हमेशा के लिए न सिर्फ सियासत छोड़ दूंगा, जिस तरह मैंने माजी में उन इल्जामात के बारे में कहा, जो फैसला इस फुल कोर्ट पर मबनी जो कमिश्नर का होगा, मैं उसको मन उसको न सिर्फ तस्लीम करूंगा बल्कि सिर्फ तस्लीम खम करूंगा इंशाअल्लाह। अच्छा चौधरी साहब, ब्रेक पे जाना, ब्रेक के बाद आके ना आपका कमेंट इस बयान के ऊपर लेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। चौधरी फैसल साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कह दिया है कि जी होगा तो हम छोड़ देंगे सियासत, लेकिन आप तो इल्जामात लगा रहे हैं बगैर किसी वजह के। देखें, आपको ये मामलात जो है ना, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होना जी, तो ये 3 दिन का काम है। सबसे पहले आप देखें कि इमरान खान साहब को जब फायर लगे हैं, वो अभी लाहौर नहीं पहुंचे थे। उस बंदे की वीडियो रिकॉर्ड करके किसने किन लोगों के जरिए जो है वो ये ट्विटर पे और ये सोशल मीडिया पे आई? क्या वो साफी नहीं थे जो कि एक मखसूस ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं? वो तो पंजाब हुकूमत पे एतराज लगा रही है कि ये आपका काम था, आपने संभालना था ना ये। नहीं, इल्जाम लगाना तो आसान बात है ना, इल्जाम लगाना तो आसान बात है। आप देखिए, कवर अप, कोई इंसिडेंट हो गया, उसको कवर अप करने की जरूरत जो है ना, फौरन वो जो व्हाट्सएप साथियों का ग्रुप है, उन्होंने ये सारा काम किया, और उसके बाद से आहिस्ता आहिस्ता सबूत जो है मिटाने की कोशिश की गई। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मामलात, आप देखें थाने की, पूरे शहर में लाइट है, थाने की लाइट नहीं है। FIR रिसीव करने से SHO जो है वो उसकी कांपे टांग रही हैं, गोटे गिट्टे ठक ठक एक दूसरे से। चलें चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक डायरेक्शन 24 घंटे के अंदर अंदर FIR का इंदराज हो, और अब देखते हैं कि अगले 24 घंटे के अंदर FIR का इंदराज होता है या नहीं होता। लेकिन नाजरीन, एक तरफ तो ये जो हमें चौधरी साहब ने बड़ी अच्छी खबरें सुनाई हैं, जो है चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने, कि कुछ डायरेक्शन दी जा रही है या कुछ सजेशन दी जा रही है कि इकट्ठे बैठें, नहीं तो हालात काफी खराब हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ ऑन ग्राउंड ये जो मारा मारी का माहौल है वो भी गर्म होता जा रहा है। इनकी हाफिजाबाद के अंदर कोई लोकल लीडर हैं राय कमर साहब, उन्होंने क्या ये बयान दिया, वैसे तो गिरफ्तार हो गए, लेकिन ये इस वक्त पाकिस्तानी सियासत के अंदर हो रहा है, सुनिए जरा। अल्लाह दे फजल तू वाजबल कतल है जदों ना हुक्म दिता मैं तेरे फैर मार के विखावांगा जे बच गया तो फिर दसी और अपना इमरान खान फैर लगन दा मनु कतल कोई अफसोस नहीं। मैं तो उस बंदे दा जिन्हें फैर मारे और वकील भी करना है और इंशाअल्लाह ताला उसकी मुलाकात करनी है। अच्छा नाजरीन, आपको साथ में सुनवाते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप के बयानात, जो वजीराबाद जब ये असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई उसमें PDM के भी तमाम लोग शामिल हैं, और उन्होंने किस तरह के बयानात दिए और किस तरह एक तज़हीक अमेज़ जो अंदाज अपनाया इमरान खान के ऊपर हमले के हवाले से। सुनिए जरा। क्या ड्रामे हैं, गोली लगी है, गोलियों के टुकड़े लगे हैं, एक्टिंग में शाहरुख और सलमान खान को भी पीछे छोड़, उस हालत में भी इतना झूठ बोला गया। मैं दावे से कहता हूं कि ये आदमी झूठ बोल रहा है, इसको 4 फायर नहीं लगे। ये एक ड्रामा रचाया है, जो मैं बिल्कुल, मेरा ये बिल्कुल ख्याल है कि इसने खुद सारा प्लान किया है। आप भी वही ड्रामा कर रहे हैं, पट्टियां बांध के लेट जाते हैं और मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। अगर वाकई 4 गोलियां इमरान खान को नहीं लगी तो ये पूरा ड्रामा है, उस ड्रामे का ऑथर, इसका किरदार इमरान खान खुद है ना। जय साहब, इनके ऊपर क्या बात करनी है, लेकिन आज एक अच्छी खबर यह है हमारे लिए कि अरशद शरीफ शहीद के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस लिया है। चीफ जस्टिस साहब ने यह कहा है कि जो लेटर अरशद साहब की वालिदा ने लिखा वो मेरे पास पहुंच चुका हुआ है, उसके ऊपर हमने काम शुरू कर दिया हुआ है। ज़ाब्ते की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए अब जो कमीशन कीनिया गया हुआ था वो वापस आ गया है, उसकी रिपोर्ट हमारे पास जब पहुंचेगी तो उसको हम आगे लेके बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ जो आजम सवाती साहब का मामला है उसके हवाले से भी जो ह्यूमन राइट्स सेल है सुप्रीम कोर्ट का वो काम कर रहा है। चीफ जस्टिस साहब ने ये फरमाया, उसको भी हम देख रहे हैं, और ऑन ग्राउंड जब हमारे पास रिपोर्ट आएगी तो हम उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे। इन 2 वाकयात के हवाले से चौधरी साहब आपका क्या कहना? खावर साहब मोहतरम, मैंने फिर आपके हमसायगी में जाऊंगा। ये बंदा तो कह रहा है ना कि मैं जाके मार आऊंगा, ये कमर जो है, और फिर अता और बाकियों को पकड़ना था वो भाग गए थे।
بھائی وزیر آباد میں انہوں نے ایک شادی ہال میں فنکشن کیا، اپنے 100 200 400 جتنے بھی بندے جمع کیے، وہاں ان کو اشتعال دلایا، ان کے طے کیا، اور ایک باگڑی نامی جو ہے بندہ، اس نے کہا کہ ہم نے حملہ کرنا ہے، ہم نے ان کو آگے نہیں جانے دینا، یہیں ان کا خاتمہ کرنا ہے۔ اور پھر یہ بندہ جو ہے وہ پیچھے کھڑا ہے، جب حامد ناصر چٹھا کے صاحبزادے نے اور پی ٹی آئی کی شنیلا علی نے وہاں ان کو کہا کہ بھئی یہ ہمارے پاس ایویڈنس آ گیا ہے کہ یہ ہمارے جلوس پر، لانگ مارچ پر حملہ کرنے والے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کریں۔ ٹائم کی قلت ہے، اس سٹوری کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ ناظرین، عمران خان صاحب کے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹ ہو، ارشد شریف شہید کا واقعہ ہو، یا اعظم سواتی کے خلاف یہ جو کام ہو رہا ہے، ہماری یہی خواہش ہے کہ صاف اور شفاف تحقیقات ہوں۔ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، اسٹے ود اس۔